प्रोग्राम के छठे हिस्से में हम आगे बढ़ते हैं और अब चूँकि मारूफ मानों में काफ़ी किताबों के मामले में खुश गुफ्तगू हो गई है, तो थोड़ा सा हम इसको अवामी दिलचस्पी के लिए, ज़ाहिर है कि किताब, इल्म, तालीम, इनसे हटकर भी इंसान की एक सोशल लाइफ होती है जिसमें थोड़ा सा कोई दोस्त अहबाब, कोई ताल्लुकात, कोई ख़ानदान। तो कुछ ज़िक्र कीजिए उन लोगों का जो जिनके साथ बैठ सोबत में वक्त गुजारना आपको अच्छा लगा, आपके दोस्त अहबाब, कुछ ऐसी चीज़। फारूक साहब, जो जिन्हें हम कहते हैं ये छोटे इलाके, जी यानी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो आबादियां हैं, उनमें एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे से का ख्याल रखना, दोस्तियां, इस हद तक कि रिश्तेदार बाद में पहले, जी 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 ये उन इलाकों का है। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं भी एक ऐसे इलाके में ही मेरी परवरिश हुई और बचपन और जवानी, यहाँ तक कि बुढ़ापा भी शुरू हो चुका था, उस इलाके में गुजरा। समाजी खिदमत, जहाँ से फिर हम दूसरी सीढ़ी सियासी हो जाती है। बाद लोग सियासत में चले जाते हैं, बाद लोग उस हद तक महदूद रहते हैं। तो हमारे यहाँ एक इदारा बना ताज वेलफेयर सेंटर के नाम से, ताज वेलफेयर सेंटर के नाम से एक इदारा बना, और ये तय हुआ कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। मैं मैट्रिक कर चुका था, और जो गुफ्तगू स्टेज पे करना, देखिए गुफ्तगू टेबल टॉक करना एक दूसरी बात होती है, स्टेज के ऊपर एक्सटेम्पोर बोलना, महफिल में बोलना जहाँ बड़े लोग मौजूद हों वहाँ बोलना, वो एक चीज़। उसके लिए तो मेरी जो तरबियत हुई वो वहाँ पर हुई, और वहाँ अक्सर अहबाब आया करते थे और उनकी मौजूदगी में प्रोग्राम हुआ करते थे, और मुझे वहाँ मौका मिला कंपेयरिंग करने। ये वही अग्रताज कॉलोनी की बात जी है। हाँ, तो मैंने कंपेयरिंग से गुफ्तगू करने का सलीका सीखा, और मुझे याद है कि जनाब उस इलाके की जो सियासी शख्सियात थी, यूसुफ हारून, जी जी, महमूद हारून, कमिश्नर थे, अभी शायद हयात हैं या अभी इंतकाल हुआ उनका, वो और बेशुमार शख्सियात जो हैं वो आया करती, मुनव्वर हसन। तो इस किस्म की शख्सियात प्रोग्रामों में आया करती थी, और हम वहाँ उनसे, मेरा काम था कंपेयरिंग करना। तो वहाँ से मुझे स्टेज पर बोलना, लोगों के सामने गुफ्तगू करना, वो सलीका मैंने सीखा और मुझे आया, और मैं आगे जाके मेरे काम आया, और यहाँ तक कि अब भी ये वही फल है जो मैं उसको खा रहा हूँ। तो ये सलीका मुझे उसी इदारे की तरफ से आया, वहाँ से आया। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब हम वहाँ से शिफ्ट हो गए, अब वो चीज़ नापैद है। अब मेरा बराबर वाले घर में रहने वाला नहीं जानता कि मेरे घर में कौन रहता है, मेरे घर के कितने अफराद हैं। वो दौर ऐसा था कि अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती तो मेरे रिश्तेदार बाद में आते, पहले मेरे पूरा पड़ोसी, महल मेरे रखा दोस्त जो हैं वो खड़ा होते। तो मेरा ज़माना ऐसा गुजरा, उस माहौल में मैंने तरबियत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का जो भी सलीका है वो वहीं से आया। तो सवाल आपका, सवाल मेरा ये था कि वो आपके दोस्त जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के ऊपर अच्छा असर डाला हो, आपकी मावनत की, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाह मैं रहे अगर नाम लूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। थे। शिकायतें हो जाएंगी लोगों को, जिसका नाम ना लूँ वो शिकायतें हो जाएंगी लोगों को। करेगा, सही ठीक है है ना। सही है सही है। तो वो ऐसे ही है हाँ कि मैं जब खाका निगारी करने लगा, यानी एक तो मजमून लिखना और एक खाका लिखना, दोनों में बहुत फ़र्क है। जी जी, खाका यानी हमें बहुत आज़ादी देता है हाँ कि जिसको जहाँ से चाहे पकड़ लें, ठीक है ना। तो मैं खाका लिखता रहा, लिखते लिखते मैंने जो हयात लोग हैं, मैंने क्या कोशिश की कि यार ये हयात हैं, इन पर भी लिखा जाए, इनका क्या कसूर है बेचारों का, नहीं क्या ज़रूरी है कि जो दुनिया से चले गए हम उन्हीं के ऊपर लिखें। तो मैंने एक दो खाके इस तरह के लिखे, नाम में नहीं रहा उनके। और अच्छा, खाके का मतलब ये होता है कि मैं अगर आपकी यानी आपको अल्फाज में बयान करूं कि आप कैसे हैं, यानी आप में यानी बाल जो हैं आपके काले हैं या काले सफ़ेद हैं, है ना,
آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں یا چٹیل میدان ہے، ٹھیک ہے، ناک آپ کی کیسی ہے، آنکھیں آپ کی کیسی ہیں، یہ خاکے کا یعنی ایک بنیادی عنصر ہے۔ ہے۔ تو میں نے صاحب ظاہر ہے میں تو خاکہ لکھ رہا ہوں نا۔ اچھا، لکھنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھنے والا بھی تو کچھ اس سے یعنی حاصل کرے نا، اس کو بھی تو ذرا وہ مسکراہٹ ہی آ جائے اس کے چہرے پہ۔ تو میں نے ایک دو ایسے خاکے لکھے، جب وہ چھپ گئے خاکے تو صاحب شکایت، یار یہ آپ نے کیا لکھ دیا میرے بارے میں۔ تو اس لیے پھر میں نے سوچا بھائی نہیں، زندہ لوگوں کے بارے میں لکھنا جو ہے نا، اعتراض کرنا چاہیے اس سے۔ اعتراض کرنا چاہیے، بہت ہی اعلیٰ اور رفع چیز ہو تو اس کے اوپر لکھ اچھا دیا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کوئی دوسرا رئیس احمد سمدانی جو آج پنپ رہا ہو، ادھر تک جا رہا ہو، مطلب کوئی نوجوان دیکھ رہے ہیں آپ جو آگے چل کے رئیس احمد سمدانی بنے؟ میرے مطلب ہے کہ خاندان میں، یعنی ایک تو میری اولاد جی اور اولاد کی اولاد جی اس وقت موجود ہے، تو ان میں تو مجھے کوئی چنگاری محسوس نہیں ہو رہی۔ اچھا، البتہ میرے خاندان میں بہت سے ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ بہت آگے جائیں گے۔ مثلاً یعنی جن کا میں نے نام لیا، میرے بہت پردادا تھے شیخ محمد ابراہیم آزاد، جی جی، ان کے بیٹوں میں سے ایک خلیل سمدانی صاحب دیوان شائع ہوئے، ٹھیک، ان کے پھر اولاد ٹھیک ہے، کاوش سمدانی ملتان میں ہیں، وہ صاحب دیوان، کئی دیوان ان کے آئے محروم ہو گئے، وہ شاعر ہیں۔ اب ان کی اولاد میں اس وقت ملتان میں سرور سمدانی اچھی شاعر ہیں، اور خاصا نام میں سمجھتا ہوں وہ بھی اوپر جائیں گے۔ تو خاندان میں تو ہیں، لیکن میری اپنی اولاد میں آگے جا کر ان کے اندر یہ چیز آ جائے تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سر دست مجھے کوئی نظر نہیں اچھا آتا۔ ایک سوال جو ابھی میرے ذہن میں آیا، جو مجھے پہلے حصے میں کرنا چاہیے تھا، یہ سمدانی کیا ہے آپ کے نام کا حصہ، اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، یہ سمدانی نہ تو کسی علاقے سے تعلق ہے، نہ شہر سے تعلق ہے، بلکہ ہمارے یعنی میرے پردادا کے بھی پردادا جو تھے نا، ان کا نام تھا غلام سمدانی۔ اچھا، ٹھیک ہے، ان کی جو اولاد ہوئی، انہوں نے کیا کیا کہ غلام سمدانی کا صرف سمدانی لے کر اپنے نام کے بعد لگا دیا۔ اب ان کے بعد جو اولاد ہوئی اس نے بھی ایسا کیا کہ یہ لفظ، ٹھیک، ہم اکثر لوگ اپنے والد کا نام لگاتے ہیں، جیسے ہمارے ناموں میں ہے، ظاہر ہے والد کے نام کا اچھا اب فاروقی لگا ہوا ہے۔ فاروقی لگا ہوا ہے، یعنی والد کا نام نہیں ہے فاروقی، بلکہ فاروقی آپ کی انہوں نے بھی پیچھے کہیں سے لیا، ہاں، مطلب ہے نہیں، یہ فاروقی، عثمانی، صدیقی، یہ تو ایک مطلب کہا جاتا ہے نا کہ بھائی حضرت عمر سے سلسلہ اس خاندان کا جا ملتا ہے۔ جی جی، تو آپ کا تو معاملہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے بھائی، ہمارا ایک بزرگ سے جا ملتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلام سمدانی ایک بزرگ تھے، ان سے ہمارا سلسلہ جا ملتا ہے، ان کی اولادوں میں سے یہ سلسلہ اپنے نام کے ساتھ سمدانی لگایا، اور آج بھی لگا رہے ہیں، بعض لگاتے ہیں بعض نہیں لگاتے۔ مثلا میرے بچوں کے بچے جو ہیں، میرے بیٹوں نے نہیں لگایا سمدانی تو نہیں لگایا، کوئی بات نہیں، تو یہ کوئی ایسا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ وہ نہیں ہے معاملہ۔ اچھا اب ذرا سا ہم چاہیں گے تھوڑا سا آپ کے کچھ فیض حاصل کریں، آپ کی شاعری کا اگر ممکن ہو، آپ کو لائے ہو یا یاد ہو۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے یہ فرمائش بھی کر دیں گے۔ میں مطلب یہ نہیں کہتا کہ میں شاعری نہیں کرتا، میں شاعری کرتا ہوں، میں شاعری ضرورت کے وقت کرتا ہوں، ضرورت کے لیے کرتا ہوں، اور میں اگر ہوتا تو میں وہ لے جبکہ مشاعرہ وہ ضرورت نہیں ہے، ہاں نہیں، جس کے لیے شاعری کی جائے۔ میں مشاعرے میں تو میں جاتا ہی نہیں، کیونکہ میں مشاعرے میں شعر نہیں پڑھ سکتا، ہوتا ہے نا ہر ایک کا۔ ایک وجہ دوسری یہ رہی کہ میں نثر کی طرف زیادہ راغب رہا زندگی میں، یعنی میری جتنی کتابیں ہیں نثر کی کتابیں ہیں، تو مجھے مطلب مہلت ہی نہیں ملی کہ میں شاعری کرتا، لیکن پھر بھی اپنا ذائقہ چینج کرنے کے لیے کبھی کبھار کہہ لیتا ہوں کچھ، تو وہی میں جو کتاب میری لکھی، میری سوانح افضل رضوی صاحب نے، انہوں نے مجھے باقاعدہ
یعنی شاعری ایک چیپٹر میری شاعری پر ایک نظر ڈائری ہے، تو اس کے اندر میرے کچھ شعر انہوں نے نقل کر دیے، تو وہ میں دکھانا پڑھنا چاہوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میری یادداشت میں نہیں رہتے شعر، ٹھیک، شاعر تو ہوتا ہے نا، شاعر سو آپ نے کہا وہ بیٹھا اور پھر وہ شروع ہو گیا، اس سے ضرورت نہیں ہے پرچی کی، ہاں صحیح ہے، تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، مجھے بلکہ بعض شاعروں کے لیے پرچے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پرچہ کٹوائیں گے تو بعض شاعروں کو تو پرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے واسطے۔ تو صاحب دیکھیے، ایک شعر میں آپ کی نظر یہ ہے کہ ہو کیوں نہ ناز مجھے سخنوری پہ رئیس، ہو کیوں نہ ناز مجھے سخنوری پہ رئیس، میرے ہی اجداد کا ورثہ ہے جو مجھے ملا ہے، میرے ہی اجداد کا ورثہ ہے جو مجھے ملا ہے۔ جو مجھے ملا ہے۔ کیا بات ہے، یقیناً ایک آدمی کوئی نعتیہ حمدیہ شعر بھی کہا ہوگا ہاں آپ نے۔ میں نعتیہ تو بالکل میں وہی ڈھونڈ رہا تھا کہ وہی آپ کو دیکھیے سب، میں 2000 سے سعودی عرب جا رہا ہوں، ظاہر ہے سعودی عرب جانے کا مطلب ہے کہ عمرہ کرنا، مدینہ منورہ جانا، جاتا رہا ہوں آتا رہا ہوں، ابھی 1 مہینہ ہوا ہاں ابھی واپس آئے آپ۔ واپس آیا ہوں 2 مہینے رہ کر، تو کچھ خانہ کعبہ کے حوالے سے کچھ ایسی تصویر بس گئی ہے دل میں کعبہ شریف کی، کچھ ایسی تصویر بس گئی ہے دل میں کعبہ شریف کی، آنکھوں میں ہر دم رہتی ہے تصویر کعبہ شریف، آنکھوں میں ہر دم رہتی ہے تصویر کعبہ شریف کی، پیاس بجھی ہے نہ بجھے گی یہ تو ہے مجھے معلوم، پیاس بجھی ہے نہ بجھے گی یہ تو ہے مجھے معلوم، پھر بھی ایک چاہت سی لگی رہتی ہے، پھر بھی ایک چاہت سی لگی رہتی ہے کعبہ شریف کی، ایک بار اور جاؤں ایک بار اور جاؤں، پھر جاؤں اور جا کر واپس نہ آؤں، پھر جاؤں اور جا کر واپس نہ آؤں، بس یہی ایک تدبیر لگی رہتی یہ ہے ہے کعبہ شریف کی۔ کیا بات ہے، خانہ کعبہ کو دیکھا، رحمت کا تیری منظر دیکھ رہا ہوں، رحمت کا تیری منظر دیکھ رہا ہوں، دعاؤں کا اپنی ثمر دیکھ رہا ہوں، یہ خانہ دعاؤں کعبہ کا کے اپنی سامنے ثمر دیکھ رہا ہوں، واہ، دعاؤں کا اپنی ثمر دیکھ رہا ہوں، رونق تیرے گھر کی دیکھ رہا ہوں، ناچیز پہ تیرا ابر کرم دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ، حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے، خالق ہے تو تیری حمد ہو بیاں، خالق ہے تو ہم تیری حمد و بیاں، حمد و بیاں محال ہے، خالق ہے تو تیری حمد و بیاں ہو بیاں او بیاں، اچھا ہو بیاں محال ہے، ہو زباں سے ادا میری، ہو زباں سے ادا او میری، زباں سے ادا میری، کیا مجال ہے، کیا مجال ہے، آہد ہے لا شریک ہے تیری مثال کیا، بندے سے ہو بیاں تیری حمد دشوار ہے، واہ، بندے سے آہد ہے لا شریک ہے تیری مثال کیا، بندے سے ہو بیاں تیری حمد دشوار ہے۔ دشوار ہے، اچھا سب مدینہ منورہ پر حاضری، بلاوے عرض کیا ہے کہ بلاوے پہ نبی کہ میں مدینے آ گیا ہوں، بلاوے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مدینے آ گیا ہوں، خوش ہوں زندگی میں یہ مرتبہ پا گیا ہوں، خوش ہو زندگی میں یہ مرتبہ پا گیا ہوں، زندگی میں یہ مرتبہ پا گیا ہوں، کہ یہ آرزو مدت سے مدینہ دیکھوں، کرم پہ اپنے نبی کے مراد پا گیا ہوں، مراد پا گیا ہوں، کرم پہ اپنے نبی کے مراد پا گیا ہوں، کی تمنا ریاض الجنہ میں ہو ایک سجدہ نصیب، کی تمنا ریاض الجنہ میں ہو ایک سجدہ نصیب، جبیں کو جنت میں جھکانے کا اعزاز پا گیا ہوں، واہ، جبیں کو جنت میں جھکانے کا اعزاز پا گیا ہوں، نگاہیں کیسے ہٹتی روزے کی جالیوں سے رئیس، نگاہیں کیسے ہٹتی روزے کی جالیوں سے رئیس، برسوں کی پیاس کا احساس پا گیا ہوں، برسوں کی پیاس، بس سب ماشاءاللہ، خیال کافی ہے۔ ہاں نہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تو دیکھیے مزاحیہ کل تھے سرتاج عزیز، آج ہیں شوکت عزیز، انہیں تھے شریف عزیز، انہیں ہیں مشرف عزیز، واہ
ملک کی فکر کل تھی عزیز نہ آج ہے عزیز، ملک کی فکر تھی نہ ملک کی فکر کل تھی نہ کل تھی عزیز نہ نہ آج ہے عزیز، عزیز. کرسی تھی انہیں عزیز، کرسی ہے انہیں عزیز۔ اچھا، مطلب یہ رنگ مجھے پہلی بار آپ کا جو ہے سامنے آیا میرے۔ اور سب ایک اور سنا لیتا ہوں کہ میلسی ہے ایک شہر پانچ دریاؤں کی سرزمین پر، 5 دریاؤں کی سرزمین، میلسی ہے ایک شہر 5 دریاؤں کی سرزمین پر، میں ہوں رئیس اسی آسماں کا ایک ستارہ۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کے سلسلے میں ہمیں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ عموماً ہم جو ہے وہ 2-3 سیگمنٹ کے اندر ختم کرتے ہیں، لیکن تو 5-6 سے آگے ابھی بھی تشنگی دور نہیں ہو رہی، لیکن ظاہر ہے وقت کی بہرحال ایک مجبوری ہوتی ہے، تو جس میں ہم مجبور ہیں اس وقت پروگرام کو ختم کرنے میں۔ ہو سکتا ہے ہم آگے انشاءاللہ آپ سے کوئی ایسا وہ کریں، اور بلکہ میری خواہش ہوگی کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا جو ہماری لائبریری سے دلچسپی رکھنے والے جو لوگ یہاں پر عموماً آتے رہتے ہیں، اور نوجوان خاص طور پر، یا جن کی اپنی لائبریریز ہیں، ان کے لیے آپ کے اس میں ایک لائبریری کے امور کے اوپر ہم کوئی لیکچر یا کوئی اس قسم کی کلاس روائیں، تاکہ کچھ نوجوان آپ سے استفادہ کریں۔ بہرحال آج کے پروگرام کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔